बड़ी खबर आई है कि अरब सरजमीन पर पहली दफा इस्राएली फौज की मौजूदगी सामने आई है। नेतन्याहू ने अमाराती जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, उनसे फ़ोन पर रब्ता किया। आयरन डोम पूरा सिस्टम पहली दफ़ा इजराइल ने वो एक्सक्लूसिव सिस्टम किसी दूसरे मुल्क को दिया और वो मुल्क है यूएई। तो यानी वो ओपेक इसलिए छोड़ा कि अब वो अपनी मन मर्जी की प्रोडक्शन कर आप सकेंगे। अपनी मन मर्जी करेंगे। और याद आपको रखें कि डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते थे कि ओपेक जो क्या करता है वो अपनी मर्जी से फ्लक्चुएशन करता है। आपको याद होगा कि जो अमेरिकन सदर हैं पिछले, वो चल के गए थे सऊदी अरब के प्लीज़ आप ये सप्लाई गलत ना करें ताकि मार्केट में कीमत स्टेबल रहे। एप्स्टीन की फाइल्स की वजह से तो ये जंग इस जगह तक पहुंची हुई है। और यही बात तो मेगा बेस कर रही है कि भाई एप्स्टीन जो है जो कुछ कर रहा है, एप्स्टीन नुमाइंदा है इजराइल का, और इजराइल जो है हमारे पावर कॉरिडोर्स के अंदर लेके आ गया है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी जो पॉलिसी है इसके अंदर रिफ्लेक्शन है ज़ायनिज़्म की है। इसीलिए मेलानिया ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस अब इसके ऊपर भी खबरें हैं कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए फ़ोन जो है वो तेल अवीव से आया था। नोम चोम्स्की से पूछा कि मीडिया मेरे पीछे पड़ गया, क्या करूं? तो उसने कहा खामोशी इख्तियार करो, जितना जवाब दोगे उतना मटेरियल उनके पास आएगा, वो बाउंस बैक करेंगे। तो मेलानिया ने बोल के जो है वो कहते हैं ना महाज खोल दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। नाज़रीन, मेलानिया ट्रंप को आखिर जेफरी एप्स्टीन के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को और इसके साथ साथ व्हाइट हाउस को जेफरी एप्स्टीन की बाकियात चला रही हैं? ओपेक से यूएई निकल गया, इसके असरात क्या होंगे? खित्ते पर कीमतों का बोझ कितना बढ़ेगा और आने वाले वक्त में क्या होगा? और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका किस नहज पर पहुंच चुके हैं? मुज़ाकरात का क्या बन रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार उस्मान शाहिद वड़ाइच साहब। अच्छा उस्मान साहब, बड़ी खबर आई है कि अरब सरजमीन पर पहली दफा इस्राएली फौज की मौजूदगी सामने आई है और कहते हैं कि आयरन डोम भी दिया हुआ था। वो क्या कहानी है? और ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि यूएई में इस्राएली फौज मौजूद थी। अब आपको यूएई का जो है ना वो रवैया सारे का सारा समझ आता है कि 2020 के अंदर तारिक साहब कैसे उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड किया, और ये उसकी अस्करी जो है ना रुख है, ये वो डायमेंशन है। लोग समझ रहे थे सारी ये सफारती ताल्लुकात उन्होंने कायम किए, एम्बेसियाँ ओपन हुई हैं, इकनॉमिक ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार हुए हैं। नेतन्याहू ने अमाराती जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, उनसे फ़ोन पर रब्ता किया। आयरन डोम पूरा सिस्टम पहली दफ़ा इजराइल ने वो एक्सक्लूसिव सिस्टम किसी दूसरे मुल्क को दिया और वो मुल्क है यूएई। और वहाँ पे इंटरसेप्टर्स जो लगाए गए, उनको लगाने के लिए अपनी फ़ौज के लोग भी वहाँ पे डिप्लॉय किए। ये खबर जेरूसलम पोस्ट कोट कर रहा है, उसके बाद राइटर्स ने भी इस खबर को उठाया। और देख लें, हमें 40 दिन के अंदर ये पता नहीं चल सका। और वजह क्या थी कि 550 बैलिस्टिक क्रूज़ मिज़ल जो गिरे वहाँ पे 2200 ड्रोन्स के साथ, उनको इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम की जो बैटरीज़ हैं वहाँ के ऊपर काम कर रही थी। तो इससे आप उन ताल्लुकात की नोयत समझें। और मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में तारिक साहब आपको देखना पड़ेगा कि वो ओपेक से क्यों निकल गए। क्योंकि उन्हें वो सिक्योरिटी का अम्ब्रेला चाहिए जो उन्हें प्रोवाइड करेगा कौन? तेल अवीव हाईली लाइकली है पोस्ट वॉर सिनेरियो में। और इससे भी ख़तरनाक तारिक साहब ये है कि वहाँ पे गल्फ़ स्टेट के अंदर एक और मोर्चा बन सकता है, एक मिलिट्री बेस बन सकती है इजराइल की है। और ये कितना ख़तरनाक है ईरान के लिए, ये कितना ख़तरनाक है गल्फ़ स्टेट्स के लिए। और ये तो अरब रियासतों के अंदर दराड़ आ गई है, ये तो शिगाफ आ गया। और एक ऐसे वक्त में जिसमें पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है इस वक्त है। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल जो है, यूएई ने एक तरीके से अपने आप को भी मुश्किल में डाल दिया। और फिर मुस्लिम जो वर्ल्ड है पर्टिकुलरली उनके लिए ये बड़ी चौंका देने वाली खबर है, स्पेशली गल्फ स्टेट्स है। एक ऐसे वक्त में जब कतर तस्लीम नहीं करता इजराइल को, उन पे अटैक उन्होंने किया हुआ था। सऊदी अरेबिया जो है वो भी इजराइल को लेके उनका एक उसूली मौक़िफ़ है कि जब तक वो नहीं करते तस्लीम उनके हकूक़ को है। तो मेरे ख्याल में शेख ज़ैद का ये स्टेप लेना तारिक साहब, आयरन डोम को वहाँ पे लेके आना और 60 साल बाद उस ओपेक से निकल के ओपेक को डेंट डालना। लेकिन डेंट डाला। अच्छा, कितना डेंट डाला होगा मतलब उसके निकलने से? तारिक साहब मैं आपको बताऊं, ये चीज़ पहले वो कर चुके हैं। 2020 में आपको याद है कोविड के अंदर तेल की सप्लाई बंद हो गई हुई थी। तो जैसे वो खुली थी ना, तो ओपेक में सऊदी अरेबिया ने कहा था कि हम तेल देंगे, थोड़ी देर के लिए ओपन करेंगे टैप, फिर बंद कर देंगे ताकि तेल की प्राइस ऊपर आए। इन्होंने कहा नहीं, हमने प्रोडक्शन अपनी तेज़ी से बढ़ानी है क्योंकि हमें 2-3 साल में जो फ़ायदा नहीं हुआ हम उसकी वजह से लेना चाहते हैं, चाहे मुनाफा थोड़ा हो। तो वो सप्लाई गलट के ख़िलाफ़ दोनों शहज़ादों की आपस में लड़ाई हुई। अब वो चीज़ उस जगह पे आ गई हुई है कि उन्होंने कोई कंसल्टेशन के बगैर ही कह दिया है कि हमारी पैदावारी पॉलिसी और पैदावारी सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि हमने तेल हर सूरत में बेचना है, हम डिक्टेशन नहीं चाहते। तो यानी वो ओपेक इसलिए छोड़ा कि अब वो अपनी मन मर्जी की प्रोडक्शन कर सकेंगे। आप अपनी मन मर्जी करेंगे। और याद आपको रखें कि डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते थे कि ओपेक जो क्या करता है वो अपनी मर्जी से फ्लक्चुएशन करता है। आपको याद
ہوگا کہ جو امریکن صدر ہیں پچھلے وہ چل کے گئے تھے سعودی عرب کہ پلیز آپ یہ سپلائی گلٹ نہ کریں تاکہ مارکیٹ میں قیمت سٹیبل رہے ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی خواب ایک طرح سے پورا ہو گیا اوپیک کا. اسرائیل نے بھی گلف اسٹیٹ کے اندر ایک شگاف جو ہے وہ ڈال دیا اس نے اس طریقے سے. تو میرے خیال میں یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے پوسٹ وار سینیریو کے اندر طارق صاحب کہ کیا اسرائیل کی جو ہے اپنا ملٹری بیس وہاں بنے گی, اس کے ٹروپس وہاں پہ آئے جائیں گے. تو یہ صورتحال تو مجھے لگتا ہے نہ ایران کی فیور کے اندر ہے نہ سعودی عربیہ کی, ایون مسلم دنیا کی نہیں ہے فیور کے اندر ہے. لیکن یو اے ای جو ہے وہ یہ سٹیپ اٹھا چکا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ 3 شہزادے ہیں, MBZ, MBS اور شیخ تمیم ہے. ان کے ویژن 2030 ہیں اور دیکھ لیں. اور یہ اختلاف آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی لیبیا, اس کے اندر ہم نے کہا تھا سوڈان اور یہ یمن اور وہ صومالیہ, ان کے اندر بھی جو پالیسیز ہیں یو اے ای کی وہ سعودی عربیہ سے متصادم ہے اور ہماری پالیسی سعودی عرب کے ساتھ ہے. ہم قطر, سعودی عربیہ, مصر اور یہ جو ٹرکی ہے اس کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ہیں. تو پوسٹ وار سینیریو کے اندر یہ بڑی خطرناک ہے کہ عرب سرزمین کے اندر آپ سوچیں جمال عبد الناصر اور اگر شاہ فیصل ہوتے تو وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہوگا, لیکن آج یہ ہو چکا ہوا یہ چیز ہے. اور میرے خیال میں یہ مزید امبولڈن ہوں گے تعلقات, کیونکہ یہ واحد کنٹری ہے یو اے ای جس نے پچھلے سال طارق صاحب سب سے زیادہ اسلحہ خریدا ہے اسرائیل سے. یہ واحد مسلم دنیا کی کنٹری, ایک ایسے وقت میں جب غزہ کے اندر قتل عام جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر تھا. تعلقات وہاں پہ استوار تھے, تجارتی تعلقات تو بہت زیادہ تھے. ایمبیسیاں ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہیں 2020 کے بعد. اور دیکھیں انہوں نے عرب ورلڈ کے جو کیا کہتے ہیں جو سفیر ہے انفلوئنس کا, اس کو بہت حد تک ڈینٹ ڈالا ہے. اور اوپیک کی بات اگر میں بتاؤں, اوپیک میں تو قطر بھی نکل گیا تھا کیونکہ وہ LNG کی طرف چلے گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی اپنا سائڈ پہ کر دیا. اب یہ سپلائی گلٹ کو جو ہے یہ کس طرح ڈینٹ ڈالے گا قیمتوں کو, تو وہ تو ابھی ہم نے ریفلیکشن دیکھ لی. $120 پہ چلا گیا 2022 میں کے بعد پہلی دفعہ جو برنٹ کروڈ ہے. تو میرے خیال, اور دیکھ لیں پاکستان کے اندر دیکھیں ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی 50-60 روپے کی بات ہو رہی ہے, یہ بڑھ جائے گا. تو یہ تو بہت خطرناک ہے. اور طارق صاحب ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے دا اسٹارم از کمنگ, اور ادھر خبریں آ رہی ہیں کہ پہلی دفعہ انہیں بریف کیا گیا کہ جب تک ناکہ بندی ہے آپ ہائپر سونک میزل کا استعمال کر سکتے ہیں ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. اب یہ بہت خطرناک ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت لیوریج گین کر چکے ہیں نا, کیونکہ ناکہ بندی نے طارق صاحب اکنامکلی ہرٹ کیا ایران کو بہت زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں. ایران خود آفر کر رہا ہے کہ ناکہ بندی آپ کھول دیں, ہم بھی کھول دیتے ہیں اور باقی مذاکرات تھوڑا سا پینڈنگ کر دیتے ہیں, پوسٹ پون کر دیتے ہیں, لیکن امریکہ ریجیکٹ کر چکا ہے. اب دیکھیں کہ ایسے وقت میں مشکل تو بڑا ہے طارق صاحب امریکہ کے لیے یہ سٹیپ لینا. اس کی وجہ کیا ہے, 60 دن پورے ہو گئے ہیں ٹیکنیکلی ہے. اب 1 مئی آپ کو پتہ ہے نا, 60 دن کے بعد امریکی صدر کو جانا پڑے گا پارلیمنٹ, اور وہاں سے رجوع کر کے اسے ان کی منشا دریافت کرنی پڑے گی ووٹنگ پروسیس کے تھرو کہ اس جنگ کو آگے لے کے جانا کیا نہیں. اسی لیے پیٹ ہیگسیت کل بیٹھے ہیں اور 6 گھنٹے طارق صاحب 6 گھنٹے پیٹ ہیگسیت, جنرل کین اور جو ان کے فائنینشیل کے آفیسر ہیں وائٹ ہاؤس کے, یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو گرل کیا کہ انہوں نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی آرم سروسز کمیٹی میں. اور اس میں کیا بات ہوئی کہ بھائی $25 ارب کا نقصان تم لوگوں نے کر دیا. $600 پر بندے کے کھاتے میں آ رہا ہے امریکی قوم کے. 4 گیلن کے اوپر چلا گیا ہوا ہے, $4 کے اوپر گیلن ہے. وہ ملا کیا اس جنگ کے ساتھ ہے. تو کئی ایسے سوالات کے جواب نہیں دے سکے, بلکہ انٹرسٹنگلی انہوں نے سوال پوچھا کیا آپ نے مشورہ دیا تھا ایران کو اٹیک کرنے کا. پیٹ ہیگسیت, اچھا پیٹ ہیگسیت اس کویسچن کو گول کر کے, جب کوئی ٹرمپ نے کہا مجھے اس نے بتایا تھا, اس نے کہا میں نے ہر ممکن زاویہ اور صورتحال سے پریزیڈنٹ کو آگاہ کیا تھا, فائنل ڈیسیجن پریزیڈنٹ نے خود لیا. اب یہ ڈاکومنٹ ہو گیا. اور کل ہی جو رائٹرز نے کیا ہے سروے طارق صاحب, پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ یہ جو ٹرمپ ہیں یہ 34% پہ ان کی ریٹنگ آ گئی ہے. اتنا ڈکلائن آیا, ٹھیک ہے, ایک ایسے وقت میں جب 250 سال کا ڈیکلیریشن, وہ 250 سال ہو گئے ہیں انڈیپینڈنس کے ڈیکلیریشن کو, جس میں کنگ چارلس آئے ہوئے ہیں. اور کل کنگ چارلس نے ان کو, انہوں نے بڑی جگت لگائی ہے, انہوں نے فرانسیسی بول رہے ہوتے اگر ہم نہ ہوتے تو. اور پھر ایک انہوں نے نیٹو کی بھی بات کی, آپ کو خبر میں ہے کہ بھئی وہ چاہ رہے تھے کہ نیٹو کے ساتھ تعلقات استوار ہوں. حالانکہ جو برطانیہ کا شاہی خاندان ہے وہ پالیٹکس کے اندر گفتگو نہیں کر سکتا, اس کے باوجود وہ تعلقات کو ریپیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں یورپ کے ساتھ, جو کافی حد تک ڈینٹ پہنچا ہے. اچھا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو پوچھا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. پیٹ ہیگسیت کے جو گرل کیا گیا, انہوں نے کہا آپ نے نیشنل ڈیفنس کی اسٹریٹجی کے اندر جو جنوری میں بنائی تھی یا نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی, اس میں تو کہا تھا آپ نے وزیر دفاع نے کہ سب سے بڑا خطرہ چین, روس, شمالی کوریا اور ایران جو ہے بہت کمزور ہے. تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے سارے وسائل جھونک دیے ہیں, ہمیں اتنا زیادہ ہرٹ کیا ہے, اور پھر دیگر حصوں میں
جو انہوں نے دیکھا نا بیٹریاں ہٹا لی جاپان سے اور شمالی کوریا سے, تو آپ نے کہا, اس نے کہا آپ نے تو امبیلنس کریٹ کیا. اس کے پاس موسٹلی سوالات کا جواب نہیں تھا, وہ فینڈ ہوتا رہا, ان سے لڑائی کرتا رہا. طارق صاحب اس کا تجزیہ کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے کہ اگر 1 مئی کے بعد وہاں ووٹنگ ہوتی ہے تو ریپبلکن بھی ووٹنگ کے اندر بلاک کر دیں گے ٹرمپ کی پار کو. وہ جنگ کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے کیونکہ جنگ سیٹسفیکٹری رزلٹ پروڈیوس ہی نہیں کر سکی. مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں وہاں سے مل سکی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے اسٹارم از کمنگ. اب اس کے اوپر بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے پریڈکشن مارکیٹ ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ اسٹارم کیا ہے. میں نے آپ کو کہا نا ٹرمپ کے بارے میں نیور اے ڈل مومنٹ. وہ ڈل مومنٹ رہنے نہیں دیتا. وہ 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی درفنتنی چھوڑ کے معاملات کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں. تو لیٹس سی وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن ایک انہوں نے بات کی ہے کہ ایران ہماری وکٹری ڈکلیئر کر دے. اچھا, خود کہہ دے کہ ہم جیت گئے ہیں. اور میں بتاؤں طارق صاحب ایران ہرٹ ہوا ہے بہت زیادہ. تھوڑا سا میں فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ عوام کے سامنے ہم رکھتے ہیں. طارق صاحب 18,50,000 بیرل وہ پروڈیوس کر رہے تھے پر ڈے. اب 5,67,000 بیرل کے اوپر آئے ہوئے ہیں. روزانہ $150 ملین کا وہ جو ہے نا وہ تیل اور کھاد بیچتے تھے, اور تقریباً جو ہے انہیں $13 بلین کا ماہانہ جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. انہوں نے طارق صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کئی دفعہ ٹرم آپ نے سنی ہوگی کہ فلوٹنگ اسٹوریج, کہ وہ جو جہاز 20 کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر تیل جو ہے وہ بیچتی ہے. لیکن پرابلم وہی آ رہی ہے کہ وہ جو ایک ان کا فلیٹ ہے شیڈو فلیٹ, وہ بھی کہیں جا کے ابھی تک جو ہے تیل بیچ نہیں سکا. اس کی ریزن ہے امریکہ نے کہا دنیا میں جہاں جہاں پانیوں میں ایسے فلیٹ ہوں گے جن پہ جھنڈے دوسرے ہیں, ہم ان کو ہر صورت میں انٹرسیپٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے ملٹری کنفرنٹریشن ابھی پاسبل ہے طارق صاحب. کیونکہ دیکھیں ایران کیا کہہ رہا ہے. ایران نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت کے اندر جو ہے دفاع کریں گے. ہمارے 2 جہاز انہوں نے پہلے قبضے میں لیے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اٹیک کریں. لیٹس سی طارق صاحب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے. اب یعنی ایران بھی اٹیک کرنے کا کہہ رہا ہے اور ادھر سے یہ ہائپرسونک اٹیک کرنے کا. جی, کیونکہ ایران اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ناکہ بندی نہ ہٹی تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے ان کے پاس 40-50 دن سے زیادہ کا مائلیج لیوریج رہ نہیں گیا اس طریقے سے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے انہوں نے سفارتکاری خطے میں شروع کر دی ہے. وہ پاکستان 2 دفعہ 48-72 گھنٹے میں. پھر عمان کی میٹنگ کے اندر کئی ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ موجود تھے خطے میں, اور عمان نے بھی کہا جو فیصلہ ہوگا اس کی سیکیورٹی سے متعلق ہرمز کی, اس کے اندر سعودی عرب کو بھی آپ شامل کریں. پھر دوسری طرف آپ کو یاد ہے وہ گئے ہیں رشیا, اور روس نے ابھی بات کی ہے فون کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. 90 منٹ کی 1.5 گھنٹے کی کال تھی, اور اس کال کے اندر روس کلیم کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم نے بات کی ہے کہ آپ پلیز جو ہے ایک تو سیز فائر کی آپ نے ایکسٹینشن کی, وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن پلیز آپ نہ ہرمز کی ناکہ بندی کھولیں. ٹرمپ نے طارق صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا آپ یوکرین وار سے پیچھے ہٹ جائیں. ہم وہ ٹاپک ہی نہیں تھا لیکن اس نے یوکرین کے حوالے سے اب یہ بات کو لے کے چرچا ہو رہا ہے کہ ٹرمپ بڑا کننگ آدمی ہے. وہ کہے گا میں نے یہ وار بھی رکوا دی, میں نے وہ وار بھی رکوا دی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ابھی تک تو خاموشی ہے. 9 مئی کو روس کی وکٹری پریڈ ہو رہی ہے, اور انٹرسٹنگلی طارق صاحب پہلی دفعہ روس اپنی ملٹری ہارڈ ویئر کو شو کیس نہیں کرے گا. انہیں خطرہ ہے کہ اٹیک ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف یہی ٹرمپ کیا کر رہا ہے طارق صاحب, 9 جو نومبر ہے میامی فلوریڈا میں G20 کا اجلاس ہے, اس کا دعوت نامہ بھی بھیج دیا ہے, جس پہ یورپ چیخ رہا ہے کہ اس کو کیوں بلایا پوٹن کو, کہ پوٹن یہاں کے اوپر آ جائے گا. تو چیزیں طارق صاحب ابھی گرے ایریا کے اندر ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ مذاکرات کے حوالے سے سلور لائن ابھی موجود ہے. اور وہ کیسے موجود ہے؟ جو پاکستان نے راہداری دی ہے. طارق صاحب پاکستان راہداری امریکہ کی مرضی منشا کے بغیر یا اسے اعتماد میں لیے بغیر نہیں دے سکتا. مشکل ہے کہ ہم اس کے لیے گوادر کھول دیں. اچھا, بعض لوگوں نے پڑھ رہا تھا کہ یہ راہداری دینے کی وجہ سے امریکہ ناراض ہوا ہے یا اسی لیے مذاکرات سے پیچھے ہٹا ہے تھوڑا. نہیں طارق صاحب, میں نے ایسی کوئی خبر ایسا نہیں دیکھی, لیکن میرا خیال میں ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ طارق صاحب انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود ہوگی. کیونکہ میرا خیال میں پاکستان دیکھیں پاکستان نیوٹرل ہے نا اس سارے قضیے کے اندر ہے, تو ہماری نیوٹرلٹی پھر اس طریقے سے تو کمپرومائز ہو جائے گی اگر ہم راہداری خود سے دیں گے. تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر ایک پیسیو انڈرسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں موجود ہوگی, جس کے بعد ہم نے انہیں تھوڑی نہیں بلکہ کافی وینٹیلیشن ہے آپ کے لیے کہ جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنی مصنوعات جو ہے پاکستان کے رستے ایران لے کے جا سکتے ہیں, اور اس کا مستقبل میں فائدہ پاکستان کو ہونا ہے. دیکھیں ہمارے سپلائی روٹ اوپن ہو گئے ہیں, اور یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یہ ٹریڈ کا آؤٹ لیٹ بنے, اور ہمیں بھی ٹول بوتھ کی طرح ہمیں بھی بلینز آف ڈالر کمانے ہیں یہاں سے, اس کے بعد یہ سمندر تک جا سکتے ہیں. تو یہ تو بڑا خوش آئند اقدام ہے, اور یہ بلکہ کانفیڈنس بلڈنگ معیار ہے جو کہ اٹھائے گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں ڈائریکٹ بات کرنے کی تو انہوں نے کہہ دیا کوئی صورت نہیں ہے, ایرانیوں نے کہہ دیا.
اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو انہوں نے پلان رکھا تھا فیز میں کہ فیز وائز کر لیتے ہیں مرحلہ وار، وہ تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پلان کو ریوائز کریں. اب ایرانین بیٹھ کے پرائز کو ریوائز کر رہے ہیں. ٹرمپ ڈینائی کر چکا ہے اس پلان کے اوپر ڈینائی کر چکا ہے بالکل. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تھوڑا سا لیوریج جو ہے نا آپ کو شفٹ کرتا نظر آتا ہے امریکہ کے پاس چلا، اور وہ ناکہ بندی کی صورت کے اندر ہی جو ہے نا وہ ممکن ہو سکے. جی تو ناکہ بندی جو ہے وہ اگر رہتی ہے اسی طرح تو پھر بحران مزید شدت اختیار کرے گا. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مبصرین کیا کہتے ہیں کہ یہ ناکہ بندی چلے گی یا پھر ختم ہو جائے گی؟ طارق صاحب وہ کہتے ہیں ناکہ بندی ایران کو اتنا ہرٹ کر چکی ہے کہ ایران ملٹری آپشن کو استعمال کرنے پہ غور کر سکتا ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کا تیسرا بحری بیڑا جو ہم کہہ رہے تھے نا پہنچا نہیں، وہ پہنچ گیا طارق صاحب، اور وہ وہاں پہ کھڑا ہے اور اس کا پورا ڈیک جو ہے وہ جہازوں سے بھرا ہوا ہے. تو جو ہم سوچ رہے تھے نا کہ دونوں کے لیے فیزیبل نہیں دوبارہ جنگ کی طرف جانا، وار کے اندر یہی تو مس کیلکولیشن ہوتی ہے طارق صاحب. ایک لمحے کے لیے آپ ادھر ادھر ہوئے اور جنگ دوبارہ سے چلی گئی ہے. ایرانین تیار تو ہیں لیکن کیا دنیا تیار ہے؟ طارق صاحب دنیا بہت ہرٹ ہو چکی ہوئی اس معاملے کے اندر ہے. 5 ویک کا صرف جیٹ فیول رہ گیا پورے یورپ کے پاس، ان کے پاس تیل نہیں. انٹرنیشنل جو انرجی ایجنسی کہتی ہے کہ بھئی یہ جہاز کھڑے کرنے پڑیں گے ہینگر کے اندر ہے. یہ صورتحال ہو چکی ہوئی ہے. اور میں ایک پوائنٹ رہ گیا یو اے ای کا، یو اے ای نے جو ان کی ایمریٹس ہیں اس نے 15 پاکستانی نکال دی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ خبر جو ہے میں نے پڑھی ہے کہ اگر اس خبر کے اندر ان کی پاکستانی ہونا اگر مسئلہ ہے تو یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. وہاں سے تو اتنے لوگ ہیں، تقریباً 25 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ موجود، تقریباً پاکستانی 16 لاکھ بندے ہیں. اور پھر 16 لاکھ کیا کریں گے پھر؟ وہی تو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا پلمبر ہیں، ویلڈر ہیں، یا اسکل ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کو تو یہاں پہ بھی مطلب ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اور یورپ بھی نہیں جا سکتے، وہاں پہ بھی اسکلفل لیبر چاہیے. تو یہ ڈنٹ تو بہت زیادہ ہے. لیکن کیا وہ فارن پالیسی کا جو آپ کہہ لیں کہ جو اختلاف ہے اس کو اس طریقے سے ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ ہرٹ کرنا شروع کر دے کسی کی بھی قوم کے جو لوگ ہیں وہاں کے اوپر ہے؟ تو یہ میرے خیال میں بڑا افسوسناک ہے. لیکن اس کی پاسبلٹی طارق صاحب اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ 30% وہاں انڈین ہے، اور انڈیا کا انفلوئنس آپ کو پتہ ہے کہیں زیادہ ہے. اور اسرائیل اگر ساتھ ہے تو انڈیا بھی ساتھ ہے. تو یہ تینوں جو ہیں یہ ٹرائکا تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اور ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ افغانی بھی یہاں کے ملتے رہے، اشرف غنی بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اور مڈل ایسٹ کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ فیوچر کے اندر جو یہ چیزیں تشکیل پا رہی ہیں اور جو یہ محاذ تشکیل پا رہے ہیں اس کو نمٹنا کس طریقے سے ہے. نہیں تو پھر یہ ابھی جو یو اے کا یہ جو سٹیپ ہے اوپیک والا، اس سے کوئی ممالک ناراض بھی ہیں، گلف سٹیٹس ناراض بھی ہیں، اور ابراہیم اکارڈ کو لے کر اور اسرائیلی فوجوں طارق صاحب کو لے کر بہت ناراض ہیں. دیکھیں ایک اور چیز ہوئی ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے اب دیکھیں یہاں کے اوپر. نو ڈاؤٹ یو اے ای اور سعودی عربیہ تو آمنے سامنے ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کس کی سائڈ لے رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو لے رہے ہیں یو اے ای کی سائڈ ہے. امریکہ میں پچھلے ہفتے ملاقاتیں ہوئی ہیں یو اے ای کے لوگوں کی، کن کے ساتھ ہے؟ فیڈرل جو ریزروز ہیں ان کے اہلکاروں کے ساتھ، سینٹرل بینک کے ساتھ جا کے ملے امریکہ میں، اور مرکزی بینکوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کرنسی ایک دوسرے کو ادھار دینی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ڈالر ہمیں دے دیں، ہماری کرنسی اتنی آپ رکھ لیں اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے، تاکہ ہماری کرنسی طارق صاحب نیچے نہ آئے کسی صورت کے اندر ہے. کیونکہ کیپٹل تو فلائٹ ہو رہا ہے، پیسہ تو نکل رہا ہے وہاں سے. تو اب انہیں تھریٹ ہے، تو اس لیے ڈالر کی انہوں نے کہا لائف لائن جو ہے نا ہمیں دے دیں. تو کرنسی ایکسچینج کرنے کی جو ہے یہ بات ہے، اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو اسرائیلی نیکسس ہے وہ آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انہیں سیف گارڈ دے رہا ہے، اکنامیکلی بھی دے رہا ہے، اور آف کورس ہے جو میں نے بات کی ہے وہ چیز بھی مستقبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی خطرناک جو ہے نا ڈیولپمنٹ اس کانٹیکسٹ میں. باقی تیل کی صنعت کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی طارق صاحب بنیادوں سے مکمل طور پہ ہل گیا. اب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک فورم تھا جو ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ قیمت کیا رہنی ہے اور پروڈکشن کتنی. ہاں تو مجھے بتائیں اگر بڑھے گی تو قیمت کم ہو جائے گی. بالکل. اور مجھے بتائیں اگر ایران بھی آ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر طارق صاحب تو یہ تو پھر فلکچویشن سی رہے گی قیمتوں کو لے کے، پھر تو من مرضی کی قیمتیں ہوں تو پھر تو اسٹیبلٹی کا بھی ایلیمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے. تو لیٹس سی یہ چیزیں کس طریقے سے پین آؤٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے اس سارے معاملے میں پاکستان نے فائدہ اٹھایا یا پاکستان فائدے میں رہے گا آنے والے وقت میں فیوچر میں؟ طارق صاحب پاکستان کو تو بہت فائدہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جو قضیہ یہ والا نا یو اے کے اندر ہے، یہ چیزیں طارق صاحب ابھی نا وہ کیا کہتے ہیں ڈیولپنگ سٹیج کے اندر ہے، پریگننٹ مومنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اپیرنٹلی تو ہمیں جو ہے اس کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ فائدہ اس طریقے سے نظر نہیں آتا. ہٹے گی تو پتہ چلے. ہاں لیکن وہ ہمارے اس طریقے سے حق میں نظر نہیں آتے. نہیں تو $3.5 بلین ابھی ہم نے واپس کیا، آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو ایسی ابھی پچھلے ہفتے کیا، تو ایسی صورت حال کے اندر مجھے ان سے کچھ خیر کی توقع ذرا طارق صاحب کم ہی ہے. انہوں نے ہمارے 28 فروری سے پہلے ویزے بند کیے ہوئے تھے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. پھر الزام لگاتے ہیں بھی مانگنے آ جاتے ہیں
کہ یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں. تو ایک مسائل تو تھے ان کے اینڈ کے اوپر پاکستان کو لے کے. اور یو اے کو فائدہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل سے؟ ایک تو ڈیفینسنگ کمیونٹی یا ڈیفینس اس کا مضبوط ہوا ہے. ایک ڈیفینس اس کا مضبوط ہے طارق صاحب. وہ آئی ٹی جو میں نے ڈیٹا سینٹرز وہاں کے اوپر بنا رہے ہیں, امریکہ کا جو پیسہ وہاں کے اوپر ڈمپ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اسرائیل کا سارا نیکسس وہیں سے ہو کے تو آ رہا ہے. اگر امریکہ کے آپ کلوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل کے ساتھ جڑ جائیں گے, اور یہی اسرائیل کا اصل مفاد ہے. تو مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مسلم ورلڈ کو, اسلامک بلاک کو, عرب ورلڈ کو اس طریقے سے یو اے کی جو لیڈرشپ ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہی. وہ تو دیکھ رہی ہے انڈیپینڈنٹ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے تعلقات کس طریقے سے استوار کرنے ہیں. اور جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ہم کہتے تھے عرب اتحاد بڑا مضبوط ہے, ان ویورنگ ہے, اس کے اندر تو بہت بڑا انہوں نے ڈینٹ وہاں کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے. اچھا دوسری طرف ایک اور چیز طارق صاحب مجھے لگتا ہے وچ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ یہاں کے اوپر, وہ ہے کہ یہ تو نکل گئی یہاں سے این پی ٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں, نیوکلیر پرولیفریٹیشن ٹریٹی, جو ہے 3 دن پہلے اقوام متحدہ کے اندر این پی ٹی کے اندر ایران کو اس کا وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا, کیونکہ نان الائنڈ موومنٹ کی 120 ڈیولپنگ کنٹریز نے اس کے حق میں ووٹ دی ہے. گلوبل ساؤتھ کی جو ہم بات کرتے ہیں, ہاں اس پہ اسرائیل اور امریکہ چیخ رہا ہے یو این کے اندر ہے. تو ایرانین کہہ رہے ہیں بھی اب تو مانو ول آف دا میجورٹی, ہم ووٹ لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ این پی ٹی کا پارٹ ہے, انہوں نے چھوڑا بھی نہیں ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے, آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے وہ کیا نام ہے موصوف رافیل اپنا گریسی میرے خیال میں نام ہے, رافیل گریسی, وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی 12 جون کو, 13 جون کو ان پہ اٹیک ہو گیا. اب وہ یو این کے اگلے سیکرٹری جنرل کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور ہائیلی لائکلی ہے کہ وہ جیت جائیں گے. تو اب یو این کے فریم ورک کے اندر وہ جو ایک وائس آف دا ریزن تھی ہے انٹونیو گوتریس, وہ چلی جائے گی. تو ہائیلی لائکلی ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ جو ہوگی وہ پرو اسرائیل ہوگی, یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مغرب نواز ہوگی. اچھا یہ جو ایران امریکہ اسرائیل وار ہے, اس سے صرف ہمارا خطہ زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے یا یہ ڈسٹربنس پوری دنیا میں ٹریول کر رہی ہے؟ پوری دنیا میں طارق صاحب یہ ریزونیٹ کر رہی ہے, لیکن ہمارے لیے یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے, کیونکہ ہمارے پڑوس کے اندر پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اگر یہاں پہ وار لنگر آن ہوتی ہے, ایران تو شاید لنگر آن کرنے میں انٹرسٹڈ ہے اگر وار اس کے اوپر اس طریقے سے ویج ہوتی ہے, لیکن ہمارے لیے بہت نقصان ہوگا. میں معاشی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ہمارے سے مراد صرف ہم لوگ نہیں ہیں, خطے کے اندر گلف اسٹیٹس کی بات بھی ہے. دیکھیں ابھی بھی نہیں گزر رہا وہاں سے ڈیٹا کیبلز کا گزرنا, وہ بھی خطرناک ہے. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا باب المندب جو ہے اس کو بند کرنے کی ریڈ سی کے اوپر بیٹھے جو حوثیز انصار اللہ گروپ, انہوں نے کہا ہم تو ریڈی ہیں, آپ ہمیں کہیں گے تو ہم اس کو چوک کر دیں گے. کہنے کا مطلب ہے 40 دن کے بعد بھی طارق صاحب اسٹیبلٹی ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آتی. جتنے ڈاٹس ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری اسٹیٹمنٹس ہیں. آپ کو طارق صاحب ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اسرائیل کی بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ادھر بھی انسٹیبلٹی آ چکی ہوئی ہے. طارق صاحب اسرائیل کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں کل ہے, اس میں انہوں نے اسرائیلی ملٹری چیف کے گھر پہ اٹیک کیے, اس کے گھر میں گھس گئے ہیں, اور کیا نعرہ لگایا انہوں نے, کہا ہم مر جائیں گے فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے. الٹرا آرتھوڈاکس جو یہودی ہیں انہوں نے کہا ہم ٹریننگ نہیں لیں گے. اور نہ صرف اس جگہ پہ طارق صاحب, اس کے گھر میں اس کی بیوی بچے تھے, اور 200 لوگ اس کے گھر میں گھس گئے. اس کے بعد مغربی یروشلم کے گولڈا مائر جنکشن اس کے اندر احتجاج ہوا, سڑکیں انہوں نے بلاک کر دیں. شام میں انہوں نے ہائی وے طارق صاحب بلاک کر دی. انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے اوپر بھی جو 3-4 سال سے مسلسل جنگ جاری ہے طارق صاحب, اور 18 سال کی عمر کے بچے کو ہر صورت میں وہاں پہ بھرتی ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ کمپلسری ہے, وہاں پہ فوجی سروس لازمی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس اصول کو نہیں مانتے. اب دیکھیں وہاں کے اوپر کیا ہوتا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ جو وہاں کی عدالتیں ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پہ کرپشن ٹرائل ملتوی کر دی ہے نیتنیاہو کا. اچھا ہاں, انہوں نے کہا کہ یہ آتا ہے اور آئے گا, نقل و حرکت کرے گا, تو جنگی حالات میں اس کی جان کو خطرہ ہے, تو یہ سیکیورٹی رسک ہے, ساری سچویشن ہے, اس لیے یہ لنگر آن کرے. لیکن کوئی نہیں, اکتوبر کے الیکشن سر کے اوپر ہیں, لیٹس سی دیکھتے ہیں وہ وہاں سروائیو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. باقی طارق صاحب ابنائے خرمز کو لے کے جو صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ IRGC جو ہے وہ سارے سیکیورٹی پروٹوکول کو دیکھے گی, اور جن کنٹری نے اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں وہ ہرجانہ دیں گے کس طرح سے ادائیگیوں کی صورت میں, ایرانی ریال کی صورت میں. تو صاحب مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی اب اس جگہ کے اوپر جا رہا ہے, اور وہ جو ایک تاثر ہے نا کہ وہاں کے اوپر جو وہ فیکشن ہے IRGC کے, وہ فیصلہ سازی کے عمل میں حاوی ہو رہے ہیں, یہ اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے اس کو لے کے امپریشن جو ہے وہ ختم نہ ہونے پائے, اور اس کے لیے وہ جنگ کو
اگلے مرحلے میں اگر جاتی ہے تو ٹول اس دینا کے لیے بھی چاہتے ہیں، ہاں تیار ریڈی ہے۔ ہے، مکمل طور کے اوپر ہے. اور ناکہ بندی وہاں پہ طارق صاحب ہونا بڑا خطرناک ہے. مجھے لگتا ہے معاملات آگے کی طرف جا سکتے ہیں لڑائی یعنی کی آپ صورت کے میں. خیال میں یہ ناکہ بندی کو توڑوانے کے لیے، ختم کروانے کے لیے ایران جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، ہاں پاسبلٹی طارق کیونکہ اس صاحب، کی معیشت جو ہے وہ تباہ اس ہو کی رہی ہے، معیشت طارق صاحب اتنا بڑا رسک نہیں وہ لیں گے کہ آخری مومنٹ تک چلے جائیں. اور اگر وہ کرتے ہیں تو ریئیکٹ یہاں سے بھی ہوگا. ہاں کیونکہ امریکہ جو ہے سفارتکاری کے کسی اصول کو یہاں پہ ماننے کو اس طرح آمادہ طارق صاحب نہیں نظر آتا. اچھا، انٹرنیشنل قوانین کیا ہے؟ کیا وہ ناکہ بندی کی جا سکتی ہے نہیں اس کی طرح؟ جا سکتی طارق صاحب. اور ناکہ بندی ایران کی نہیں، وہ ناکہ بندی تو ہرٹ کر رہی ہے باقی دیگروں کو بھی ہے. دیکھیں ایران کیا کہہ رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے ہم گزر کے جانے دیں گے سب کو ہے، لیکن آپ ہمارے یہ طارق صاحب ایکسٹینشن ہی تو ہے اکنامک سینکشنز کی. جو آپ نے اقتصادی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں، ٹھیک ایک ہے. اور پابندی لگا اور دی پھر آپ نے. پابندی دیکھیں آپ نے چین کی طرف سے آنے والا جہاز جو ہے وہ کنٹرول میں لے لیا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی چیز آتی ہے ایران کی طرف ہے اور وہ کسی اور کنٹری کا جہاز ہے تو کیا آپ اس کو بھی روکیں گے، آپ اس کو بھی قبضے میں لیں گے؟ تو انٹرنیشنل لا کہاں پہ پریکٹس ہو رہا ہے طارق صاحب اس وار کے اندر؟ تو سب سے پہلی جو گراس وائلیشن تھی کہ ایک کنٹری جو کہ آپ کو پوٹینشیل تھریٹ نہیں دے رہا آپ اس کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل لا، جنیوا کنونشن، ہیومن رائٹس لا، جتنے اصول ضابطے تھے اس کی کوئی پاسداری نہیں کی، نہ قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ڈن اینڈ ڈسٹیڈ ہے جو صورت حال ہے انٹرنیشنل رول بیس آرڈر کی، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی تھا ہی نہیں رول بیس آرڈر. ول آف دی میجارٹی کو ایک ہاتھ کھڑا ہو کر کے کیا کہتا ہے، نلیفائی کر دیتا. 196 کنٹری سائڈ پہ کھڑے ہیں، 195، اور ایک کنٹری کہہ دیتا نہیں. تو مجھے بتائیں ول آف دا میجارٹی سروائیو کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی. اچھا، یہ ویٹو پار. ڈونلڈ ٹرمپ ایک جانب تو ٹویٹ کرتے ہیں، دوسری جانب ابھی سوشل میڈیا پہ ان کی اے آئی سے بنی ہوئی تصویر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی جس میں انہوں نے رائفل تھامی ہوئی ہے. اور وہ انہوں نے خود لگائی ہے. ہاں، وہ خود لگائی ہے. میں یہی تو آپ کو بتا رہا تو ہوں. یہ کیا مینٹیلٹی؟ آج تک کوئی سربراہ مملکت جو ہے وہ ایسی تصویر نہیں لگا سکا. طارق سے یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی اس مینٹل ہیلتھ کے اوپر کل سوال کیا گیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مینٹلی فٹ ہیں؟ تو اس پہ اس نے غصہ کر کے پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ جو بائیڈن سے متعلق آپ نے کبھی سوال کیا تھا اس سے تو بولا بھی نہیں جاتا تھا. تو انہوں نے کہا اٹس اے گون اسٹوری، ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں. وار زون کے اندر ایک صدر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں طارق صاحب وہ اس کی پار کو بلاک کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ نا امپریشن یہ دے رہا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا نا کہ کیونکہ اسے فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ میری وہ یہ یوکرین کی بات بھی کر رہا ہے کہ وار ختم ہو جائے. ہاں اس وہاں کو کہہ رہا ہے آپ مذاکرات کرو. بالکل ہے. اور پھر وہی آپ کی بات کی وہ کریڈٹ لے گا اور اپنی شخصیت کو جو ڈینٹ پڑا ہے اس کو کور کرنے کی اس کو کوشش کرے کور گا. کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ ابھی پتہ چل جائے گا میرے خیال میں ایک آدھ ویک کے اندر ہے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے طارق صاحب، اس کی ملٹری آپشن کم ہوتی جا رہی ہے اگر ختم نہیں بھی ہوئی، کیونکہ 30 دن کی ایکسٹینشن اس صورت میں ملتی ہے جب آپ نے فوجیں نکالنی ہو. تو وہاں سے ایسا کوئی عملی صورت نظر نہیں آتی ہے. تو ہائپر سونک چلانے کی کیا اجازت دے گا کانگریس اسے ایک ایسے وقت میں جب کانگریس کے اندر ریپبلکن بھی جو ہے اس کے اندر بھی ایک جو ہے نا کہہ لیں کہ ویج آ چکی ہوئی ہے. ہاں دراڑ ہے، شگاف ہے. تو میرا خیال ہے مشکل ہے اس کی آپشن اپنے ملک کے اندر بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ طارق صاحب لوگوں کا پیشنس جو ہے وہ کافی حد تک تھن ہو چکا تو ہوا ہے. نومبر میں کیا ہوگا مڈ ٹرم انتخابات میں؟ طارق صاحب نومبر میں ہائیلی لائکلی ہے. دیکھیں جب میں کہہ رہا ہوں نا 34% ان کی آ چکی ہوئی ہے رائٹرز کے گئے. ہاں طارق صاحب یہ بہت کم ہے. مطلب 50 کسی امریکی صدر کی مطلب امریکی صدر کی ہو سکتی ہے کہ گری ہوں ڈیفینیٹلی اس لیول کے اوپر ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ جو پاپولسٹ ہے، جو تو آیا ہی اس نعرے کے اوپر ہے کہ جناب میں جنگیں ختم کروں گا، اس کا ایک سال کے اندر 34% پہ آ جانے کا مطلب ہے ایرانی اس جنگ کے اندر امریکہ کی فتح نہیں دیکھتے. اگر یہ جنگ امریکہ کی فتح ہوتی تو امریکہ میں اس کی مقبولیت کا گراف 70% پہ چلا جاتا. لیکن ادھر امپریشن یہی پڑا ہے کہ بھی جنگ ہم نہیں جیت رہے. اس کا مطلب ہے طارق صاحب اس کے ٹویٹ کام نہیں کر رہے، اس کی ساری گفتگو، سارا نیریٹو مینجمنٹ جو ہے وہ تو اٹرلی فیلئر مجھے نظر آتا ہے یہاں پہ ہے. اور اگر 34% طارق صاحب 1 مئی کو ہے تو نومبر تک جاتے جاتے یہ مجھے لگتا ہے 20% کے آس پاس ہو جائے گا. اور پھر یہ چیز کیا پولنگ بوتھ پہ ریفلیکٹ نہیں کرے گی؟ وہ ڈیفینیٹلی کرے گی. تو میں لوور ہاؤس کو اس کے ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور وہ فیوچر کے اندر مجھے لگتا ہے اس طرح کا لیوریج انجوائے نہیں کر سکتا بینگ امریکن پریزیڈنٹ جب تک کانگریس کی اسینٹ اس کے ساتھ نہ ہو. نہیں تو پھر پارلیمنٹ میں جو لوئر ہاؤس ہے اگر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ٹرمپ کے، تو ٹرمپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ٹرمپ کی دیکھیں ٹرمپ کے پاس اختیارات اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن تو طارق صاحب پھر بھی رہیں گے، لیکن اس طرح کے اختیارات وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا جس کے اندر اس کی پارٹی میجورٹی کے اندر نہ ہو. میجورٹی تو ابھی بھی نہیں اس طریقے سے، لیکن پھر بھی ایک آدھ بندہ ادھر ادھر کر کے تو وہ مینیج کر لیتے ہیں. لیکن جب لوور ہاؤس ہاتھ سے چلا گیا، اور یاد رکھیں اپر ہاؤس کی بھی 33 سیٹس جو ہیں اس پہ بھی انتخابات ہونے آؤٹ آف 100 ہے. تو مجھے لگتا ہے اسرائیل کو لے کے وہاں کے اوپر نیریٹو چینج ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپر ہاؤس کو بھی اگر تو سروائیو کر گئے نا طارق صاحب، یہ میرے خیال میں سب سے بڑی خبر یہ ہوگی اگر یہ اپر ہاؤس جو ہے
اس کے اندر تو کسی حد تک سروائیو کر جائیں گے، لوور ہاؤس کو بچا پائے، جو کہ لیس لائکلی ہے. اب اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ایران یہاں سے وہ چیز دے دے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بتا سکیں گے 40 دن کے اندر جو میں نے حاصل کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یعنی وہ وکٹری چاہ رہے ہیں کہ وکٹری خود ایران تسلیم کرے تاکہ ایران وہ کریڈٹ لے. ہاں، ایران ان کی وکٹری ڈکلیئر کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ایران کو اس طریقے سے کارنر کرنا چاہتے ہیں اکنامک گراؤنڈ کے اوپر کہ ایران کہہ دے ٹھیک ہے بھائی، لیکن ایران وہ کہے گا نہیں ہے. یہ تو ہم پرزیوم کر رہے ہیں نا، یہ ایران ہے. اگر کوئی اور کنٹری ہوتا تو صورتحال ادروائز ہو سکتی تھی ہے، لیکن ایران مجھے لگتا ہے یہ ٹرافی اسے نہیں اٹھانے دے گا. جیسے میں نے کہا نا، وہ وار کو لنگر آن کرنے کے اندر انٹرسٹیڈ ہے، وہ جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اسیسمنٹ تو ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے، 2 مہینے ان کے پاس ہیں، 2.5 مہینے یا 3 مہینے ہیں، لیکن اگر یہاں سے راہداری انہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی جسک بندرگاہ ہے ان کی عمان کی سائٹ کے اوپر ہے، اس پہ بھی انہوں نے کافی حد تک آپریشنل اپنے جو ہے شفٹ کر دی ہیں. تو یہ چیزیں طارق صاحب ایران کے اندر بھی تو سب ڈسکس کی جا رہی ہوں گی ہے. تو 2 مہینے بھی بہت زیادہ ہیں. اگر ایران 2 مہینے بھی جنگ کو اسی طریقے سے لنگر آن کرتا ہے اور یہ ریٹینشن ایسی رہتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو سروائیو نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. تو اب حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ لازمی حملہ ضرور کریں گے، لیکن 60 دن جیسے ہی پورے ہوں گے ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ کے سامنے جا کے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. ہاں، یہ 1 مئی ختم ہونے والا ہے. 60 دن پورے ہیں، اس کے بعد اس لیول کا ایڈونچر نہیں کر سکتے جس طریقے سے انہوں نے پہلے کیا تھا. نہیں تو 6 گھنٹے کیوں بیٹھا رہتا پیٹ ہیک سے سامنے ہے. اور مجھے لگتا ہے وہ سیٹسفیکٹری، ان کے اخبارات لکھ رہے ہیں سیٹسفیکٹری انہوں نے آنسر بھی نہیں دیے. اور پورا امریکہ بھی دیکھ رہا ہے طارق صاحب، جو وہ گفتگو کر رہے ہیں یہ ووٹر بھی دیکھ رہا ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کے اندر جو یہ میگا بیس ہے وہ اس چیز کے اوپر کافی حد تک فارم ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دینا. اچھا، یہ جو ایران کے لیے راہداری دی ہے اس کا کیا بینیفٹ ہے پاکستان کو، اور کسی کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں امریکہ ناراض ہے یا امریکہ سے ڈسکس ہوا اب طارق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ ناراض ہوتا تو یہ خبر ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے اس طرح سے آتی، اور اگر یہ ناراض ہے تو شاید وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن جو لیا گیا اس میں ہماری اس طرح سے کنسنٹ شامل نہیں. میرے لیے ماننا بڑا مشکل ہے طارق صاحب، اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا جائے اور اس میں ایک فریق جو ہے اس کو اس طریقے سے اعتماد میں نہ لیا گیا ہوا ہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہے. باقی طارق صاحب ہم نے جیسے میں نے کہا نا ڈپلومیسی کے کانٹیکسٹ کے اندر ایک میسیج تو دیا یہاں کے اوپر ہے، ایرانیوں کو میسیج دیا یہاں کے اوپر. اور دیکھیں ہم نے یہی پاکستان کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ ہم نے ایک باسکٹ میں انڈے نہیں رکھے. اگر ہم سعودی عرب کے ساتھ ادھر کھڑے ہیں تو اس طرف ہم ان کی عوام کو بھی یہ میسیج دے رہے ہیں. یہ پبلک ڈپلومیسی کے کانٹیکسٹ میں بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ پوری طرح ایران کو چوک کر دیا جائے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں آپ ہمارے روٹ استعمال کر دیں. اور دوسری بات ہے گوادر تو ہم چاہتے تھے فنکشنل ہو، ہم تو چاہتے ہیں پورٹ قاسم کی روشنیاں جو وہ آباد رہے ہیں جو کہ دبئی پورٹ کی وجہ سے کہیں پیچھے چلی گئی ہوئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے اب کراچی کی پورٹ کے اوپر پاکستان کانشیسلی ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں کام کرنا چاہیے ایک ایسے وقت میں جب دبئی جو ہے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. اچھا، دبئی اور سعودی عرب ویژن 2030، سعودی عرب کبھی نہیں چاہتا کہ دبئی جو ہے وہ اس سے آگے نکلے، ظاہر ہے. اور ویژن 2030 میں بھی یہی ہے کہ جو میٹنگز اور جو انٹرنیشنل بزنس کا لیوریج جو ہے وہ دبئی کے پاس ہے وہ شفٹ ہو سعودی عرب. یہی وہ 2021 میں چاہتا تھا. اس نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنا ناشتہ کر لیا، اب ہمارا لنچ کھا رہے ہیں، یہ ہم انہیں کھانے نہیں دیں گے. اور اس نے کہا تھا تمام کمپنیز کو 2023 تک کی ڈیڈ لائن دی تھی، آپ اپنے ہیڈ کوارٹر یہاں پہ لے کے آئیں، نہیں تو آپ کے ساتھ تمام تعلقات ہم کٹ کر دیں گے. تو مجھے لگتا ہے ایسی صورتحال میں کمپنیز جو رہ گئی ہیں وہ بھی سوچیں گی کہ دبئی کے پلے تو اس طریقے سے کچھ رہ نہیں گیا، تو بہتر ہے وہاں پہ چلے جائیں جہاں کے اوپر اس طریقے سے وہ ہرٹ نہیں ہوا. اور ابھی بھی سعودی عرب سب سے بڑا کنٹری ہے وہاں پہ، ہر لحاظ سے جو مجھے لگتا ہے ان کا بڑا لیوریج ہے مسلم ورلڈ کے اندر بھی ہے. تو اب کمپنیز جو ہیں سعودی عرب کا رخ کر سکتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات اچھے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ صورتحال سعودی عربیہ کے لیے بھی بڑی الارمنگ ہے، جس میں ایک سائڈ کے اوپر ایلات کی بندرگاہ اسرائیلی ہے، ٹھیک ہے، جس پہ وہ اعتبار نہیں کرتے، اور دوسری طرف جو ہے یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے قدم جمانے کے لیے ایک حقہ جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے. لیٹس سی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. مجھے لگتا ہے طارق صاحب اس کے ہونے کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ ایک ملٹری بیس یہاں پہ کھل سکتی ہے اسرائیل کی، اور انہیں وہ کور دے سکتے ہیں. اور یہ چیز بڑی خطرناک ہوگی مڈل ایسٹ کے لیے. فیوچر کے اندر جو ویسٹ ایشیا ہے اس کے اندر کافی جو ہے نا خطرات میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، چیزیں اتنی اسموتھ نہیں ہیں. نہیں تو یو اے ای جو ہے وہ اب کیا کرے گا؟ یو اے ای پریشر لے گا، کچھ ظاہر ہے مطلب گلف اسٹیٹس بھی اس پہ پریشر ڈالیں گی، مسلم ممالک بھی ڈالیں گے جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. سب اگر اس نے لینا ہوتا تو وہ سعودی عرب کا پریشر لے لیتا، لیکن یہاں پہ وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کی جو فارن پالیسی یا ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کرتے نظر نہیں آتے. اور سعودی عرب کے علاوہ کوئی ایسا کنٹری نہیں جو لیوریج اپنا اتنا استعمال کرے. اور اگر سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان مجھے طارق صاحب سم ٹائم لگتا ہے کہ سعودی عرب کے اگینسٹ جو ہے کھڑا ہو جائے گا یہ جو یو اے ای ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ تھا، تو ایک پیرلل جو مجھے لگتا ہے پلر کے طور کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے ہے، جو کہ پہلے ہی بنا ہوا صورت، لیکن اب چیزیں نا آبویس ہو رہی ہیں، یعنی آپ کہہ ایویڈنٹ ہو سکتے ہیں رہی کہ ہیں. اگلا حملہ یا اگلا ٹارگٹ جو سعودی عرب ہو سکتا ہے اسرائیل کا.
نہیں، میرا نہیں خیال اس کی پاسبلٹی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک پوٹینشیل تھریٹ ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیں اٹیک کرنا ان کے لیے نہیں، یو اے کی پوری اکانومی سعودی عرب لے سعودی جائے عرب سے ایسا اور اس کے سعودی عرب بعد سے یو اے جو ہے وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گا. صاحب سعودی عرب سے ایسا کوئی تھریٹ ہے نہیں ہے سعودی اسے اسرائیل نہیں، کو ایسا اکنامکلی یا اکنامک. کمپنیز کا ہاں اور بزنس وہاں پہ لے کے جا رہا ہے سارا ہاں، لیکن کچھ. مجھے لگتا ہے اس کے اندر ہم اتنا دور تک نہیں سوچ سکتے کہ وہ اٹیک ہی کر دیں گے. اگر اکنامک حالات بنے تو وہ نو ڈاؤٹ تو والی معاشی بات جنگ ٹھیک ہے. لڑی جائے گی، معاشی جنگ کے اندر وہ معاشی جنگ تو اپنا پہلے سے لڑ رہے زور ہیں، دونوں لگائیں گے. وہ تو پہلے لڑ رہے ہیں، بالکل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس معاشی جنگ کے اندر اسرائیل شاید یہ کوشش کرے کہ سعودی عربیہ جو ہے اسے تسلیم کر لے. اچھا، ماضی میں تو تعلقات ایران کے پاکستان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھے، بھارت کے ساتھ زیادہ مستحکم تعلقات تھے، ایون دو چابہار اور وہ سارے معاملات، اور بلوچستان میں انسرجنسی جو ہے وہ ایران کے تھرو ہوتی تھی. ایران کے اوپر بھی بالکل ٹھیک ہے، باتیں تھیں کہ وہاں کے ہاں اوپر وہاں یہ کے اوپر بالکل ہے. تو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ ان مذاکرات کے بعد یا اس پاکستانی رول کے بعد اب کے بعد ایران بھی اپنی خارجہ پالیسی پہ غور کرے گا ریگارڈنگ پاکستان؟ ڈیفینیٹ طارق صاحب انہوں نے کر دیا ہوگا. دیکھ لیں اب وہ اس طریقے سے انڈیا کو نہیں دیکھتے ہیں. زاہدان سے جیسے یہ پل آؤٹ کر کے گئے ہیں، بندر عباس سے بھی یہ نکل جا چکے ہوئے ہیں، کیونکہ انڈیا کی خود کی اپنی اب کہہ لیں کہ ان کی ایک جو بے وقوفانہ قسم کی ان کی ڈپلومیسی تھی ہے، اس کے نتیجے کے اندر وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی آپ کے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی گئی، آپ سینٹرل ایشیا میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے. پھر یا آپ نے جو نیتنیاہو سے ملاقات کی جا کے اس کی نیتنیاہو سے وجہ سے بالکل نیتنیاہو سے ملاقات کی، اور 13 جون کے بعد جو حملے ہوئے اس کے اوپر ہاں آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کی. اسٹیٹمنٹ نہیں دی. پھر آپ وہاں پہ جا کے غزہ سے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے. تو میرے خیال میں اس لیے اس کو تو پکچر سے آپ باہر رکھیں. ٹھیک پھر ہے. دوسرا تاجکستان کے اندر ان کی ملٹری بیس تھی، ایئر بیس تھی ایک واحد انڈیا کی، وہاں پہ وہ بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا یہاں پہ کسی طریقے سے قریب بھی نظر آئے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے چابہار پہ، اور چابہار سے 74-75 کلومیٹر دور جو ہے وہ ہے ہماری پورٹ، ہاں گوادر کی پورٹ ہے. تو میرے خیال میں ایران بھی فیوچر کے اندر جو ہے وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ بہترین بنیادوں کے اوپر استوار کرنا چاہے گا، اور وہ نظر بھی طارق صاحب آ رہے ہیں وہاں پہ. اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کا 2023 کا جو چین کے اندر ریپروچما ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کے لیے بڑی آسانی ہوئی ہے. جنگ میں تھوڑی سی مشکل پیش آئی کہ کس طرح سے مینج کریں، لیکن وہ وقت بھی ہم نے اپنی سمجھداری سے اور بیک چینل جو ڈپلومیسی کی بیک ڈور ہے اس کے اندر ہم نے اسے مینج کر دیا. مجھے لگتا ہے ایران اور سعودی عربیہ مستقبل کے اندر میں انہیں قریب آتا دیکھ رہا ہوں، ہاں، دور یہ ہوتا نہیں دیکھ رہا ہوں. دونوں میں بڑے اختلافات موجود جی تھے. ہاں، ہم تو یہی سمجھتے تھے، لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران دونوں سمجھداری سے کام لے رہے ہیں ریگارڈنگ دیئر فارن افیئر. اور طارق صاحب دیکھ لیں گلف کنٹری کے تمام وزرائے خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے فون پہ بات کی ہے، ایک نے نہیں کی، اور وہ ہے یو اے ای ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہے. ابراہیم اکارڈ کا تو وہ پہلے بھی حصہ تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے پوٹینشیل تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں ایران کو اپنا. اور ایران بھی جو ہے زائنزم کی پراکسی خطے میں نہیں سمجھتا. ابھی میں نے بتایا 2200 ڈرون ان پہ چلائے، 550 جو کروز میزل جو ہیں وہاں پہ پھینکے ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو ٹریجیکٹری بن رہی ہے اس کے اندر ایران سعودی عربیہ کے قریب ہے، کیونکہ ایران ہمارے قریب ہے. تو مجھے اس کے اندر جو ہے صورتحال وہ لگ رہی ہے کہ جس کے اندر اسرائیل جہاں پہ کھڑا ہوگا یو اے کے ساتھ ہے، اور یو اے یہ اور انڈیا جو ہے یہ تینوں کیمپ کے اندر ہے. لیٹس سی کہ سعودی عربیہ اپنی فارن پالیسی کے اندر کیا سٹیپس لیتا ہے، لیکن وہ جو بھی سٹیپس ہوں گے مجھے لگتا ہے اس کے اندر پاکستان جو ہے نا وہ ریلیونٹ رہے گا. پوسٹ وار سینیریو میں کیا اب خطے کے تمام ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا؟ جی ڈیفینیٹلی طارق صاحب ہے. ایون یو اے ای کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ بھئی خطے سے متعلق، علاقے سے متعلق اور گلوبلی اپنی جتنی پالیسیز ہیں، دیکھیں انہوں نے اکنامک پالیسی میں شفٹ لے کے آئے تو اوپیک سے وہ پل آؤٹ کر کے، ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں گے اس سارے معاملے کو، اور اگر وہاں پہ آئرن ڈوم ہے جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں تو میرے خیال میں طارق صاحب وہ بہت پہلے سوچ چکے ہوں گے اس حوالے سے کہ سیکیورٹی معاملات کے کانٹیکس میں بھی ہے کہ ہم نے یہاں کے اوپر جو ہے اسرائیلی کیمپ کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، یا ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کو مزید جو ہے امبولڈن کرنا، اسٹرینتھن کرنا ان لائنس کو ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ تو لے کے آ چکے ہیں تبدیلی جو عملی صورت میں نظر آتی ہے. اور دوسری طرف میں نے آپ کو کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ جو اتحاد بن رہے ہیں اس کے اندر قطر، پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ یہ ریلیونٹ ہے. مصر کو بھی لگا لیں. میں آپ کو اور بھی بات بتاؤں، مصر بھی سنائی پیننسلا میں جو جنگی مشقیں کر رہا ہے اس کو لے کے اسرائیل میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اس لیول کی، اس میگنیچیوڈ کی جنگی مشقیں کبھی نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ مصر نے بھی اسرٹ کرنا ہے اپنے معاملات کو. تو مجھے لگتا ہے یہ ساری ٹریجیکٹری کے اندر تینوں پاورفل مسلم کنٹریز جو ہیں وہ سعودی کیمپ کے اندر ہے، جس میں پاکستان، ترکی اور مصر ہیں. ان تینوں کی جو ہے آرمی آپ کو پتہ ہے بڑی کیا کہتے ہیں فارمیڈیبل آرمیز ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگلا جو کیمپ بننے جا رہا ہے اس کے اندر قطر سمیت سعودی عربیہ، یہ 5 کنٹری جو ہیں ایک سائڈ کے اوپر ہے. اور آپ کو یاد ہے وہی 5 کنٹری کی بات اسرائیل کر رہے تھے کہ ہم بھی ایک ایسا الائنس بنا رہے ہیں جس میں یونان بھی ہوگا، جس میں
انڈیا بھی ہوگا جس کے اندر عرب ملکوں کا وہ کنٹری ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ جو ہوگا یہ ہوگا، اور پھر انہوں نے افریقہ کی بھی بات کی تھی. تو مجھے لگتا ہے فیوچر کے اندر جو ہے کافی حد تک اسٹرینج بیڈ فیلوز آپ دیکھیں گے، اور اگر وہ الائنسز بنیں گے جو روٹین کے اندر نہیں ہیں. اگر یورپ کی بات کی جائے، یورپی یونین میں کیا بدلاؤ آئے گا، اور یورپین کنٹریز کا امریکہ سے جو برتاؤ ہے یا اس کی جو افیئرز ہیں، تعلقات ہیں، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ طارق صاحب اثر تو بہت گہرا پڑ چکا ہوا ہے. اب لیٹ سی ڈونلڈ ٹرمپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. کہ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کے معاملے کے اندر وہ رول پلے کر دیں جو یورپ چاہتا ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یورپ دوبارہ فینسز بینڈ ہو سکتی ہیں. لیکن میرا ابھی یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ضرور ہیں کہ وہ پھر بھی یورپ کے قریب ہی رہیں. اس کی بڑی وجہ کنگ چارلس کو وہاں پہ انوائٹ کرنا، ان کے اعزاز میں عشائیہ دینا، اور پھر اس طرح کی باتیں کہ نیٹو جو ہے اس کے اندر آپ رہیں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کیا گیا ہوگا کہ نیٹو کے ساتھ رہنے میں ہمارا فائدہ ہے، ادروائز ہم ریجنل پار کے طور کے اوپر ہی منور کریں گے ویسٹرن ہیمیسفیئر پہ. وہ بیٹھے تو دور ہی ہوئے ہیں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ یورپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کے اندر فرکشن نہ لے کے آئیں. نہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے یوکرین کے حوالے سے؟ ان کے پاس تو مومنٹ تھا، وہ بدلہ لے لیتے یورپ سے. وہ کہتے بھئی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، اور بدلے میں ہم جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے اپنی مرضی کرتے پھریں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ جائیں گے وہ، کیونکہ یہ کوئی ایک آدھ دن کا تعلق نہیں ہے طارق صاحب. اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں کہ ایپسٹین نے میلانیا ٹرمپ کی ملاقات کروائی تھی ٹرمپ سے. تو لگتا ہے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد میلانیا ٹرمپ ڈینائی کر رہی ہیں اور انہوں نے تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں انہوں نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی ہے. ہاں اب اس کے اوپر بھی خبریں ہیں کہ اس کو پریس کانفرنس کروانے کے لیے فون جو ہے وہ تیل اویو سے آیا تھا، جس کے بعد انہیں بیٹھنا، کیونکہ ادروائز آپ نے دیکھا ہے وہ لائم لائٹ میں اتنی زیادہ نہیں آتی. اگر ان کی جتنی تصویریں ویڈیو وہ خاموشی کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ایک بات ان کے اتنا ہرٹ کرتی ہے کہ ایپسٹین نے ملوایا، وہ کہتی نہیں. طارق صاحب اس ایک بات کی پولیٹیکل کاسٹ ہے ایپسٹین کے معاملے کی. ایپسٹین کی فائلز کی وجہ سے تو یہ جنگ اس جگہ تک پہنچی ہوئی ہے، اور یہی بات تو میگا بیس کر رہی ہے کہ بھائی ایپسٹین جو ہے جو کچھ کر رہا ہے، ایپسٹین نمائندہ ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل جو ہے ہمارے پاور کوریڈورز کے اندر لے کے آ گیا ہے اسے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ساری جو پالیسی ہے اس کے اندر ریفلیکشن ہے زائنزم کی ہے. اب یہ چیز جا کے پولنگ بوتھ کے اندر ریفلیکٹ کرے گی ووٹ کی صورت کے اندر. امریکنز یہ سمجھ چکے ہیں کہ زائنسٹ جو ہیں وہ ان کی اندر داخل ہو چکے ہیں وائٹ ہاؤس کے، اور ٹرمپ کے ارد گرد موجود ہیں. ہاں زائنسٹ تو ویسے ہر دفعہ داخل ہوتے ہیں، کیونکہ زائنسٹ تو ہر گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس لیول کا کہ اپنے کنٹری کے مفاد کو پیچھے کر کے ان کے اسرائیل کے مفاد کو اتنا مقدم جاننا، یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ امریکہ میں یہی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک ٹائنی سا کنٹری ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کیا ہم اس کی پراکسی ہیں؟ میرے خیال میں یہ اس لیول پہ باتیں چلی گئی ہیں. 36 اسی لیے میلانیا ٹرمپ کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے نیتن یاہو کا ایک نہیں دو نمائندے وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ایک نمائندہ وہ خاتون ہے، خاتون اول بھی ہے. تو پھر اس کو اپنی سکن بچانی تھی. اس نے یہ چیز بتا دی کہ میں 98 میں نے ڈیٹ اسے کیا ایک کلب کے اندر جو کہ نیو یارک کے اندر ہے. میری کوئی ملاقات لولیتا ایکسپریس کے اوپر اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اس طریقے سے ٹرمپ کے ساتھ ہے. لیکن طارق صاحب اس کا مطلب ہے ابھی بھی بیک برنر کے اوپر ایپسٹین فائل امریکہ میں نہیں گئی. نہیں تو خاتون اول کو کیا ضرورت ہے پریس کانفرنس کرنے کی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہاں پہ پولیٹیکل جتنے بھی سرکلز ہیں وہاں پہ ڈبیٹ موجود ہے، عوام کے اندر موجود ہے، میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے. عوام یہ پریشر بھی ڈال رہی ہے کہ جو باقی فائلیں رکی ہوئی ہیں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے اسے بھی ریلیز کرے. اسی لیے طارق صاحب دوران جنگ ہی انہوں نے جو وہ پوم بانڈی جو کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ہیڈ ہے اس کو ہٹا دیا، اور انہی کا ایک واچ ڈاگ جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا کہہ رہا ہے کہ ہم یہ فائلیں ریلیز کرنے کے عمل کی دوبارہ انکوائری کریں گے، کیا فائلیں ٹھیک طرح سے ریلیز کی گئیں. اس کا مطلب ہے مومنٹم پریشر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، دباؤ برقرار ہے. پارلیمنٹ کا بھی، پولیٹیکل پارٹی کا، اپنی ریپبلکن کا بھی ہے، کیونکہ ریپبلکن ڈیموکریٹکس کا تو زیادہ ہوگا. ہاں ڈیموکریٹک ریپبلکن نے مل کے ہی تو وہ تھامس میسی اور اس نے رو خنہ نے تو یہ قرارداد لے کے آئے تھے کہ چلو بھائی ریلیز کرو، یہ سارا کچھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگ ابھی تک مطمئن نہیں ہو سکے اور وہ اس کو بھولے بھی نہیں ہیں. اچھا میلانیا کی اس پریس کانفرنس نے اس میٹر کو مزید ہوا دی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں دوبارہ آ گیا. بالکل انہیں وہ خاموش رہتی ہیں. تو جیسا نوم چومسکی کہتا ہے نا، اس نے جو مشورہ دیا تھا اسے کیا کہتے ہیں ایپسٹین کو، وہ یہی مشورہ تھا. جب اس نے نوم چومسکی سے پوچھا کہ میڈیا میرے پیچھے پڑ گئے کیا کروں، تو اس نے کہا خاموشی اختیار کرو، جتنا جواب دو گے اتنا مٹیریل ان کے پاس آئے گا، وہ باؤنس بیک کریں گے. تو میلانیا نے بول کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا محاذ کھول دیے.
اب وہ سارے یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ میلانیا اس بات کو اتنا زیادہ سنجیدہ، جس طرح آپ نے کہا وہ لے گی کہ اسے پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی، اس کا مطلب ہے دال پوری کالی ہے یا دال میں بہت کچھ ایسا ہے جو کالا ہے، اور اسی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ریڈکشن کی کالا کالا کر کے، ایک تو وہ بتاؤ کہ اندر کیا تھا، دوسرا اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے کہ جو فائلیں ریلیز کی گئیں اس میں تھا کیا، اور جو نہیں کی گئی ان میں ایسا کیا ہے وہ سامنے لے کے آؤ۔ اچھا، فرسٹ ٹائم جب ہوا تو میلانیا نے ٹوٹلی انکار کیا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب وہ مان گئی ہیں کہ میری نیو یارک میں نے ڈیٹ کیا تھا اور ایپسٹین نے ڈیٹ کروایا تھا ٹرمپ کے ساتھ۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں ٹرمپ ایپسٹین نے ڈیٹ نہیں کرایا، میں کلب میں ملی تھی اس کو ہے، جبکہ تصاویر موجود ہیں کہ میلانیا جو ہیں وہ ایپسٹین کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ اس کے سرکل کی آپ کہہ لیں کہ وہ خاتون تھی جسے وہ ملواتا تھا لوگوں کے ساتھ، متحرک خاتون تھی، بہت زیادہ لوگوں کو ملواتا تھا، اور اس کی پرانی دوستی تھی، بلکہ اس کو لے کے آنے میں جو ماڈلنگ ایجنسی ہے اس بندے کے تعلقات بھی ایپسٹین کے ساتھ تھے، اور اس نے جو تصویریں دکھائیں اس میں ایک لڑکی جو ہے یہ میلانیا تھی، جسے اس نے کہا کہ اس کو وہاں سے منگوا لو۔ تو چیزیں اس طرح سے نہیں جس طرح میلانیا کہہ رہی ہیں، فائلیں ای میلز وغیرہ تو کچھ اور بتا رہی ہیں، بتا کیا رہی ہیں کہ ان کی دوستی بڑی پرانی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان شاہد وڑائچ صاحب۔ ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔